जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, इसको ज़रूर देख करके आप पेपर देने जाइएगा। पिछली साल टी-स्टेट 2023 में जो आपका पेपर हुआ था, आज की क्लास में मैं उसकी पूरी तहलील करूंगा, यानी उसका तज्ज़िया करूंगा और देखूंगा कि किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर इसको हल कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको ऑप्शन हल करने का तरीक़ा भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आपका पेपर 2 है, यानी आपका जो लेवल 2 है, उसका एग्ज़ाम जो कि आपका 24 तारीख को है, आप इसको देख करके जाइएगा। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके 30 आएंगे, आपको पता है। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन पिछली साल किस तरह के आए थे, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अभी जो आपको स्लाइड दिख रही, इसमें बस आपसे यही कहना है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे अगर प्रीवियस ईयर का एनालाइज या उसका एनालिसिस, इसी के साथ उसका तज्ज़िया और तहलील पेश की जाती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर पेश करूंगा और उम्मीद है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। 2023 में आपका जो आया था पेपर, ठीक है, उसमें से उर्दू वाला मैंने पोर्शन लिया है। आपको पता है उर्दू की भी 30 क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले 30 क्वेश्चन आपके आएंगे सीडीपी के, किसके? सीडीपी के। उसके बाद आपका लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया है, जैसे उर्दू लिया तो उर्दू के 30 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश के। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी, नहीं तो साइंस और मैथ के आते हैं। तो देखिए 31वें नंबर पर आपका क्या है क्वेश्चन उर्दू का, वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं कहलाते हैं। यानी ऐसा अल्फाज जो एक का दूसरे से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, क्या कहेंगे? हुरूफ़ तख़सीस। तख़सीस क्या एक दूसरे को ख़ास करता है। हुरूफ़ फ़िजाइया, आपको पता है फ़िजाइया में कोई ताज्जुब, कोई खुशी का इजहार होता है। हुरूफ़ अत्फ़ यानी एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ता है। और हुरूफ़ रब्त जो होता है, एक लफ्ज़ का दूसरे से रब्त पैदा करता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपका का, की, के ज़रिए एक दूसरे अल्फाज से रब्त पैदा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा जितना बताने की ज़रूरत है उतना मैं बताते चल रहा हूँ, ताकि यही घुमा करके अगर ऑप्शन आता है तो आप सबको समझ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए हर एक ऑप्शन के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ, उसका पूरा ऑपरेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, रुबाई में ए मिसरा यानी हासिल कलाम होता है। देखिए हासिल कलाम का मतलब होता है पूरे कलाम का मजमुआ। आपको पता है रुबाई अगर है, रुबाई का मतलब 4 मिसरा होंगे, कोई ऐसा शेर होगा, कोई ऐसे आशार होंगे जिसमें 4 लाइन रहेगी। ठीक है, उसमें कहते हैं कि हासिल कलाम क्या कहलाता है। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसका आखिरी वाला पार्ट हासिल कलाम कहलाता है। तो हम किस में जाएंगे? चौथा, क्योंकि रुबाई में 4 ही होते हैं। चौथा वाला पार्ट जो है वो आपका हासिल कलाम होता है। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आगे चलिए, आसारुस सनादीद मैंने आपको पढ़ाया भी है। आसारुस सनादीद किसकी किताब है? इसके मुसन्निफ़ कौन है? देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ान ने आसारुस सनादीद किताब लिखी है, जो कि बहुत फेमस हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं। ठीक है, और इनका मॉडर्न एजुकेशन में बहुत बड़ा किरदार रहा है। आगे चलते हैं। ओह फ़ेल जिसका फ़ाइल मौजूद ना हो, ओह फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट मौजूद ना हो, क्या कहते हैं? देखिए फ़ेल नाक़िस मतलब ये होता है जो था, थी, थे, आखिर में वो फ़ेल नाक़िस होता है। फ़ेल मजहूल, यही फ़ेल मजहूल उसको कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, बस क्या किया गया, किस एक्शन
کو یعنی عملی جامہ پہنایا گیا، عمل دیا گیا، وہی پتہ چلتا ہے۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے، لیکن یہاں آپ کا آپشن دوسرا صحیح ہوگا، فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ چاروں آپشن ہم دیکھ لے رہے ہیں تاکہ گھما کر کے اگر کوئسچن پوچھ لے فعل متعدی کے بارے میں، فعل معروف کے بارے میں، تو آپ صحیح کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، دیکھیے ساتھ میں لائک بھی کرتے رہیں، تھوڑا کمنٹ بھی کرتے رہیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھانے کی اسٹائل صحیح ہے کہ نہیں، تاکہ میرا بھی موٹیویشن بنا رہے۔ چلیے، عود ہندی، عود ہندی کیا ہے بتائیے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا چاچا غالب کے بارے میں، یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا اسعد اللہ خان غالب 1857 کا جو غدر یعنی جنگ آزادی میں، اس کی پوری تاریخ انہوں نے خط کے ذریعے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عود ہندی کس سے ہیں؟ خطوط کا مجموعہ ہے، ان کے خطوں کا مجموعہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ مزاح نگاری ان کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ مزاح نگاری یعنی ایسی تحریر پیش کرنا جس میں پڑھنے میں خوب ہنسی آئے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق والے قصے پیش کرنا۔ یہ کن کی تحریر ہے؟ اس طرح کے قصے کون پیش کیا کرتے تھے بتائیے آپ؟ دیکھیے یہ آپ دیکھیں گے پطرس بخاری، آپ بخاری صاحب کو یاد رکھیے گا، یعنی بخاری صاحب کیا ہیں؟ یعنی مزاح نگاری میں سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہاں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے، جوڑ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بابائے اردو مرزا غالب، یہ تو آپ کو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے آپ کا ہے حیوان ظریف میر، یہ بھی غلط ہے۔ شاعر مشرق اقبال، یہ صحیح ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو علاقہ آج پاکستان میں ہے وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ مشرق کی جانب سے تعلق رکھتے تھے، آزادی سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، بس اس میں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 38 دیکھیے، اس صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تأثر ہے۔ اس میں سے کس صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تأثر، یعنی کوئی بھی واقعہ ایک ہی سمت میں بیان کیا جاتا ہے، کس میں؟ جلدی سے آپ بتائیے، داستان ہے، مختصر افسانہ ہے، ناول ہے، یا ڈرامہ ہے؟ دیکھیے آپ کا جو مختصر افسانہ ہوتا، افسانہ مطلب چھوٹا قصہ جس کو آپ 2 سے 3 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں ایک ہی وحدت تأثر یعنی ایک تأثر پایا جاتا ہے۔ وحدت تأثر یعنی ایک تأثر پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہے 39 میں، شعر مکمل کیجئے۔ کیا ہے؟ بادل کو کیا خبر کہ بارش کی چاہ میں، بادل کو کیا خبر کہ بارش کی چاہ میں۔ اب دیکھیے دوسرا مصرع، اس چاروں میں سے کوئی ایک کو چننا ہے، بتائیے کون سا آپ چنیں گے؟ بادل کے رخ بدلتے ہی، ٹھیک ہے، تیراک ہو گئے، کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے، ٹھیک ہے، موسم کے ہاتھ بھی بھیگ کے صفاک ہو گئے، لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے؟ بادل کو کیا خبر کہ بارش کی چاہ میں، کیسے بلند و بالا شجر یعنی شجر مطلب درخت، ٹھیک ہے، خاک ہو گئے یعنی بارش اتنی ہوئی کہ لمبے لمبے درخت گر کر کے سب مٹی ہو گئے، تو یہ آپ کا دوسرا والا صحیح بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے 40 نمبر پہ کیا ہے؟ دیا شنکر نسیم نے کس کے کہنے پر مثنوی، ٹھیک ہے، مثنوی گلزار نسیم کو مختصر ترین کر کے پیش کیا۔ مثنوی کا مطلب ہوتا ہے جس میں دو شعر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ مختصر ترین کر کے پیش کیا ہے، کس کے کہنے سے دیا شنکر نے پیش کیا تھا بتائیے؟ دیکھیے دیا شنکر کا تعلق سب سے زیادہ کن سے تھا؟ ان کا تھا آتش، کیا تھا؟ آتش سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شعری محاسن کو اجاگر کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک چیز کی دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ استعارہ میں بھی تشبیہ پائی جاتی ہے۔ علم بیان کی تشبیہ بھی
اس کی ایک قسم ہے استعارہ بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کنایہ بھی ہے اور مجاز مرسل بھی ہے۔ کیا ہے؟ علم بیان شعری محاسن کو اجاگر کرنے کا۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھے انداز میں آپ تشبیہ دیں گے، استعارہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے شاعر کہتا ہے نازکی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھوری ایک گلاب کی سی ہے، تو کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ تو یہ تشبیہ کس کے اندر؟ علم بیان۔ تو علم بیان سے جو ہے شعر کا حسن بڑھ جاتا ہے اور پڑھنے میں بھی لطف اندوز انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہوتا ہے کہ یا ہوتی ہے، وہ ضمیر جو اس لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر شخصی۔ دیکھیے ضمیر شخصی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی اسم کے جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، جیسے خالد کی جگہ پر وہ استعمال ہو گیا۔ ضمیر استفہامی جس سے ہم سوال کرتے ہیں، یعنی کوئسچن کرتے ہیں۔ ضمیر متغیر ایسی ضمیر جو بدلتی رہتی ہے۔ ضمیر موصولہ جس سے ریلیشن قائم کرتے ہیں۔ تو ملا جلا کر کے غیر معین کے لیے آتا ہے ضمیر متغیر، ٹھیک ہے؟ آگے ہے قلی قلی قلی، میں نے سمجھا کہ اے ناہنجار مجھے پکار رہا ہے۔ اس میں خط کشیدہ الفاظ ناہنجار، اس کا معنی بتائیے۔ محنتی، نالائق، بے شرم، لائق۔ دیکھیے ناہنجار، ہنجار کا ضد ہے ناہنجار، مطلب نالائق۔ کیا ہے؟ نالائق، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یعنی نالائق آدمی نے قلی قلی قلی، کوئی اس طرح سے پکار رہا، کوئی پیچھے مڑ کر دیکھ رہا کہ سمجھا کہ نالائق مجھے ہی پکار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ریلوے اسٹیشن پر کوئی گیا اور کوئی قلی 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 چلا رہا، اب کوئی ایک مہذب انسان تھا، وہ مڑ کر کے دیکھا کہ یہ ناہنجار لگ رہا ہے، مجھ کو ہی قلی سمجھ گیا، تو ناہنجار کا مطلب نالائق۔ آگے کیا ہے؟ شعر کے آخری لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب شعر میں جو وزن پایا جاتا ہے، آخری سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ردیف، اور سب سے آخر میں جو ایک وزن پایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف، ٹھیک ہے؟ اور آخری سے پہلے جو ایک ہم وزن پایا جاتا ہے اس کو قافیہ، سب سے آخر والے کو ردیف کہیں گے، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کا ایک پیراگراف آئے گا، اس میں سے کوئسچن پوچھے جائیں گے۔ یہاں دیکھیے ایک پیراگراف یعنی نثر کا دیا گیا ہے، اس میں سے آپ کو 5 کوئسچن یعنی 45 سے 49 تک آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے پیراگراف کو حل کرنے کا طریقہ اور ٹرک سمجھ لیجئے۔ آپ اس کو پڑھنے میں پہلے مت پڑھیے گا میرے کہنے سے، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو مت پڑھیے گا کیونکہ ٹائم کم رہتا ہے۔ کچھ ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب آپ بغیر اس کو پڑھے ہوئے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت ٹائم کم ہے تو آپشن پڑھ کر کے گزر جائیے گا، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو مارکنگ تو ہے نہیں۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، پہلے ہم سوال دیکھ لیتے ہیں پھر پیراگراف پہ جائیں گے۔ آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے بتائیے۔ آگے ہے یعنی تعلیم حاصل کرنا، اعلیٰ اقدار کا حصول، صنعتی انقلاب اور معاش کی تلاش۔ آگے کیا ہے، کس ذمہ داری سے آدمی کو فرار ممکن نہیں، فرار یعنی بھاگنا، کس ذمہ داری سے بتاؤ، عزت سے، سونے سے، تعلیم سے یا کمانے سے۔ اعلیٰ کی ضد، اب دیکھیے بغیر اس کو پڑھے ہوئے اعلیٰ کی ضد آپ لگا سکتے ہیں، ادنا ہو جائے گی۔ اعلیٰ کی ضد ادنا یعنی اس کا متضاد ہے۔ آپ کبھی اگر ٹائم کم ہے تو آپشن ضرور پڑھیے گا اور جو ڈائریکٹ آپ کے کوئسچن پوچھے گئے ہیں اس کو حل کر کے آگے بڑھ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک آپ کو فوراً پتہ چل گیا۔ آگے ہے صنعتی انقلاب کے بعد دنیا ہو گئی ہے۔ صنعتی انقلاب، دیکھیے یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے پیراگراف میں آئے ہوئے ہوں گے۔ اب ابد کی جمع بتائیے، ابد کی جمع آباد، بغیر دیکھے تو آپ کا حل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب ایک مرتبہ ہم پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کو حل کرتے ہیں، ایسے کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ایک نظر پڑھتے ہیں اور اس میں جو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپشن میں ہمارے سمجھ میں آ گئے اس کو ہم انڈر لائن بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آن لائن ایگزام ہے تو لیکن اس کو ذہن میں ہم رکھ لیں گے۔ آپ کو وہ جب ملتا ہے کیا نام ہے، ایک شیٹ ملتی ہے اس پر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے،
معاش ہر آدمی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کو ہر حال میں اپنے لیے کمانا ہے، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں کسی حال مفر نہیں، ٹھیک ہے، آیا ہوا ہے کس سے بچنا، مفر نہیں، تو یہ کمانا ہی ہوگا، مگر کمانا آدمی کی ضرورت ہے نہ کہ آدمی کا مقصد، کمانا ہی مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا، ٹھیک ہے، آدمی کو چاہیے کہ کمانے کو صرف ضرورت کا درجہ دے، اور جہاں تک زندگی کے مقاصد کا معاملہ ہے وہ اعلیٰ اقدار کے حصول کو اپنا مقصد حیات بنائے، اعلیٰ اقدار آیا ہوا آپ کے آپشن میں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، موجودہ معاشرے میں یہ فرق بے حد مشکل ہو گیا ہے، صنعتی انقلاب، دیکھیے صنعتی انقلاب بھی لفظ آیا ہے آپشن میں، ابھی ہم نے دیکھا ہے، صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے دنیا کو اتنا پرکشش بنا دیا ہے کہ لوگ اس پر اس طرح ٹوٹ رہے ہیں جس طرح شمع کے اوپر پروانے، یعنی روشنی کے اوپر جو پتنگے ہوتے ہیں جس طرح سے ٹوٹتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح انسان مرتا ہے، یعنی ٹوٹتا ہے، کس کے لیے، کمانے کے لیے۔ کاش آج کے انسان کو یہ بتایا جا سکے کہ تمہاری اس روش، یعنی یہ جو آپ کا طریقہ ہے، روش کا انجام بھی یقینی طور پر وہی ہے جو شمع پر ٹوٹنے والے پروانے کا ہے، یعنی تمہیں بھی ایک دن موت آئے گی، یعنی وقتی راحت اور ابدی تباہی، یعنی وقتی طور پہ تو راحت ہے لیکن ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے تباہی ہے۔ اب دیکھیے اس کو پڑھنے کے بعد آپشن آپ فٹافٹ حل کریں گے۔ اب اس میں ہے آدمی کو زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے، کمانا تو نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں ہم کیا لگائیں گے، اعلیٰ اقدار کا حصول، ابھی آیا تھا نا، میں اس کے نیچے انڈر لائن بھی کیا تھا، اعلیٰ اقدار کا حصول آنا چاہیے۔ کس ذمہ داری سے آدمی کو فرار ممکن نہیں، بتائیے، میں بتایا تھا کہ ایسی مشکل ہے کہ اس سے فرار یعنی اس سے بھاگنا انسان کو ممکن نہیں، کس سے، کمانا، بھائی اگر آپ زندہ ہیں تو کمانا ہی پڑے گا۔ اعلیٰ کی ضد تو میں نے حل کر دیا تھا، آگے چلیے۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا ہو گئی ہے، صنعتی انقلاب کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، صنعتی یعنی الگ الگ چیزوں کی مشینیں آ گئی ہیں، اس کے بعد دنیا کیا ہو گئی ہے، جو کہ آپ کے آپشن میں تھا، دنیا پرکشش ہو گئی، یعنی دیکھنے میں بہت اچھی لگنے لگی ہے، ٹھیک ہے، پرکشش ہو گئی ہے، ابد کی جمع، اس کو آپ نے حل کیا، دیکھیے فٹافٹ حل ہو گیا نا۔ تو ایسے ٹرک سے آپ حل کیجئے گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے، تاکہ دوسرا موک ٹیسٹ آپ کے لیے پیش کیا جائے، اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اسی کے ساتھ لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں فیڈ بیک بھی دیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پیراگراف آپ کا نظم کا آئے گا، اس کو بھی پڑھنے کے چکر میں مت پڑیے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے، آپشن کو دیکھیں گے۔ آپشن میں کہا گیا ہے وقت مخاطب ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا وقت اور کسی اور چیز کے بیچ میں کوئی گفتگو چل رہی ہے، وقت مخاطب ہے۔ آگے ہے سرمایہ عزت ہے، یعنی سرمایہ عزت کیا چیز ہے، اس کا مطلب سرمایہ عزت کا لفظ آپ کے شعر میں آئے گا، وقت کا بھی آئے گا، تو تھوڑا سا ذہن میں دو چیز سمجھ میں آ گئی نا۔ آگے چلیے، آگے ہے محاورہ منہ لگانا۔ اب دیکھیے اس محاورے کا مطلب ہم بغیر اس کو پڑھے ہوئے سمجھ سکتے ہیں، منہ لگانا، کہتے ہیں نا یار میں اس کو منہ نہیں لگاتا، یعنی اس کو عزت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ تو بغیر پڑھے آ گیا، تو ایسے آپ پہلے اس کو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 53 پہ کیا ہے، چاہتے ہیں مجھے سب، آخر میں کیا ہے، خردوں کلاں، ٹھیک ہے، خردوں کلاں، اس کا مطلب کیا ہے، خرد کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چیز، یعنی خردوں کلاں یعنی چھوٹا بڑا، تو خرد اور کلاں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھرتے ہیں دھن میں میری، ٹھیک ہے، پھرتے ہیں دھن میں میری پیرو جواں، پیر کا مطلب بوڑھا آدمی، جوان مطلب ینگ، یہ دونوں بھی ضد ہیں۔
اب پوچھا جا رہا ہے اس شعر میں کون سی صنعت ہے، بغیر آپشن پڑھے ہوئے آپ بتا دیں گے صنعت تضاد ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی خرد و کلا، خرد مطلب چھوٹا، کلا مطلب کبیر یعنی بڑا، ٹھیک ہے، اور پیر و جواں یعنی بوڑھا اور جوان، انسان کس کو پانے کی فکر میں مبتلا ہے۔ یہ بھی آپ ایک بار پڑھیں گے فوراً سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، بس اب ہم ایک مرتبہ شعر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میتھڈولوجی والا کوئسچن دیکھ لیں گے۔ اب یہ بھی 5 کوئسچن اس میں سے آئیں گے، دیکھیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، ایسے آپ سمجھ کے جائیے گا ایگزام دینے تو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ کیا ہے، شعر پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دن وقت نے دولت سے کہا، اس کا مطلب وقت اور دولت کے بیچ گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سچ بتا تجھ میں ہے فوقیت کہاں، فوقیت مطلب کسی چیز سے آگے چلا جانا، ٹھیک ہے۔ تو ہے سرمایہ عزت یا میں، یعنی تو عزت کا سرمایہ ہے یا میں ہوں، وقت نے دولت سے کہا، ٹھیک ہے۔ تو ہے تو انسان کی دولت یا میں، یا تو ہے انسان کی دولت یا میں ہوں، ہے زمانے میں بڑی بات تیری، یعنی دولت سے کہہ رہا ہے وقت کیا تمہاری بات زمانے میں بہت ہوتی ہے، دیکھیں جو بھی تو کرامت تیری، یعنی میں تمہاری کرامت یعنی کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وقت سے ہنس کے یہ دولت نے کہا، اس کا مطلب وقت اور دولت کے بیچ ایک دوسرے کے بیچ جو ہے یعنی انٹریکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تجھ کو اے وقت نہیں عقل ذرا، کس نے کہا، دولت نے کہا، منہ ذرا جس کو لگا لیتی ہوں، منہ ذرا، منہ لگانا مطلب جو میری عزت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں شان بڑھا دیتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جس کو دولت ہو جاتی ہے اس کی عزت بھی، شان و شوکت بڑھ جاتی ہے۔ چاہتے ہیں مجھے سب خرد و کلاں، خرد و کلاں یعنی چھوٹے بڑے سب مجھے چاہتے ہیں، پھرتے ہیں دھن میں میری پیر و جواں، یعنی بوڑھے جوان سب مجھے حاصل کرنے کے چکر میں پھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فٹافٹ جو کچھ بچا ہے ہم کر لیتے ہیں۔ وقت مخاطب کس سے ہوا تھا، دولت سے، ٹھیک ہے۔ سرمایہ عزت کیا ہے، سرمایہ عزت ہے، بتائیے سرمایہ عزت کیا ہوگا، دولت۔ آگے کیا ہے، اس کو تو میں نے حل ہی کر لیا تھا، اس کو بھی کر لیا تھا۔ انسان کس کو پانے کی فکر میں مبتلا ہے، آخری شعر میں کہا گیا تھا دولت کو، دیکھیے فٹافٹ حل ہو گیا۔ اب آپ کے 6 کوئسچن کس سے آئیں گے آپ کو پتہ ہے، میتھڈولوجی سے آئیں گے، یعنی طریقہ تدریس سے، اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ درجہ ذیل میں سے کون بولنے کی مہارتوں کو فروغ دینے کی تراکیب میں شامل نہیں، بولنے کی مہارت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، طریقہ تدریس والی ویڈیو میں۔ دیکھیے بولنے، مکالمہ مطلب ہوتا ہے ڈائیلاگ، جب ایک دوسرے سے بولے گا تو اس میں بولنے کی صلاحیت تو ڈیولپ ہوگی، اور اس کے بعد کہانی سنانا، ظاہر سی بات ہے جب آپ سنیں گے تو پھر بولیں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا سامع بننا، یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں کیا ہے، اچھا قاری بنانا، اچھا قاری بنانا، بولنے کی مہارتوں کو فروغ دینے کی تراکیب میں، اچھا قاری، اچھا پڑھنے والا بنانا، یہ بولنے کی مہارت میں شامل نہیں۔ اچھا سامع، ظاہر سی بات ہے جب سنو گے یعنی جب انپٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ نکلے گا، اور زبان کی مہارتیں LSRW میں نے سمجھایا بھی ہے، L سے سننا یعنی لسننگ، S سے اسپیکنگ بولنا، R سے ریڈنگ یعنی پڑھنا، W سے رائٹنگ یعنی لکھنا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے تدریس میں پہلے تعریفیں رٹوائی جاتی ہیں، پھر ان کا اطلاق مثالوں سے۔ میں نے ابھی کل ہی جو ویڈیو بنائی تھی یعنی طریقے تدریس یعنی ٹیچنگ میتھڈ، اس میں استقرائی استخراجی طریقہ کو میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے بتائیے، جس میں پہلے تعریفیں دی جاتی ہیں، یہ استخراجی طریقہ ہے یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے۔
اور استقرائی کیا ہوتا ہے؟ انڈکٹیو۔ انڈکٹیو میں پہلے ہم مثال پیش کرتے ہیں، پھر تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا، پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا خالد، پھر جگہ پوچھ لیا، اس نے کہا حیدرآباد، پھر کلاس میں چیزوں کو پوچھ لیا، کہا یا کرسی ہے، میز ہے، پھر کہا گیا کسی جگہ، کسی چیز، کسی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو پہلے مثال، پھر ہم قاعدہ، یہ کیا ہے؟ استقرائی طریقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور دیکھتے ہیں اس پر۔ با اعتماد آزمائش وہ ہوتی ہے جس کے لیے ڈیش میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ با اعتبار آزمائش یعنی با اعتبار یعنی ریلائبل کوئسچن، با اعتبار یعنی ریلائبل آزمائش، جس کو آپ ٹیسٹ کہیے۔ ٹیسٹ کے معیار ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے بتا رکھا ویڈیو میں، یعنی اس کا ریلائبل یعنی معتبر، باعتبار ہونا چاہیے، ویلڈ یعنی درست ہونا چاہیے، آبجیکٹیویٹی یعنی معروضیت ہونی چاہیے۔ تین چیز تو اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کی ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ اور ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے نتائج میں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہے آخر میں ایویلویشن ہونے کے بعد ایک رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ میں یعنی نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ہم ان پر اعتبار بار بار، ریلائبل کا مطلب ہوتا ہے بار بار اگر ٹیسٹ لیا جائے تو رزلٹ سیم آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک تھرمامیٹر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ بخار ناپنا ہے۔ اگر تھرمامیٹر سے آپ ناپتے ہیں، اگر آپ کو بخار ہے 99 ڈگری، تو بخار 99 ڈگری وہ بتائے، اگر وہ بتاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ٹیسٹ آپ کا، آزمائش کیا ہے؟ درست ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے چیک کیا، اس کے بعد 10 منٹ کے بعد پھر چیک کرتے ہیں، 99 ڈگری دونوں بار تینوں بار وہی آ رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ معتبر ہے، یعنی باعتبار آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز ہے، تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ درجہ ذیل میں سے کون سماعت کی قسم نہیں ہے؟ سماعت مطلب سننا، بتائیے اس میں سے سماعت کی قسم کون نہیں ہے؟ جماعتی سماعت، ہمدردانہ سماعت، تفریحی سماعت اور سطحی سماعت۔ ہمدردانہ سماعت یعنی کسی کے کوئی دکھ ہو گیا ہے اس کو سن رہے ہیں، تفریحی یعنی ہنسی مذاق میں، سطحی یعنی سطح کے ساتھ سن رہے ہیں، تینوں ہے، لیکن جماعتی سماعت کوئی سماعت کی قسم نہیں ہے۔ آگے چلیے، درجہ ذیل میں سے کون بلوم کے تالے؟ دیکھیے بی ایس بلوم کی ٹیکسنومی میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھائی تھی، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے 3 ڈومین دیے تھے، کیا تھا؟ ایک نفسی حرکی یعنی سائیکو موٹر، تاثراتی یعنی افیکٹیو، وقوفی یعنی کوگنیٹیو، یہ اقداری کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ آپشن صحیح ہے۔ توضیحی مہارت کا تعلق کس سے ہے؟ توضیحی مہارت یعنی کسی چیز کی وضاحت، جس میں وضاحت پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، کس سے ہے؟ مائکرو ٹیچنگ۔ مائکرو ٹیچنگ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ تو دیکھیے 30 کوئسچن آپ نے حل کر لیا، آپ ضرور بتائیے اس میں سے کتنا آپ کو آتا تھا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ 30 میں سے 30 نمبر بھی لا سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا تیاری اچھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مدد بہت ملے گی۔ تو بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگلی کلاس میں آپ کے لیے موک ٹیسٹ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بس بنے رہیے، اپنی تیاری کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بس میرے طرف سے آپ کے لیے بیسٹ آف لک، بس دعا یہی ہے کہ آپ کا کسی طرح ٹی اسٹیٹ نکل جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایگزام دے کر کے اگر آپ کا نکلتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بھی تھوڑا خوشی ہوئی کہ آپ کو مجھ سے فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اپنی تیاری کیجیے۔ السلام علیکم۔